बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। साहनिया मरी हुआ, उसका एग्जैक्टली ज़िम्मेदार कौन है? क्या वहाँ पर जाने वाले वो सियाह ज़िम्मेदार हैं, या इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत के कंधों पर आयद होती है, या इसकी ज़िम्मेदारी वहाँ पर बसने वाले बासियों के ऊपर आयद होती है कि उन्होंने आवाम के साथ, सियाहों के साथ ताउन नहीं किया, या इसकी ज़िम्मेदारी मजमूई तौर पर हम सब को लेने की ज़रूरत है कि हम सब इस तरह से इखलाकी पस्ती का शिकार हो चुके हैं कि हमारे अंदर दूसरों का दर्द और गम नहीं रहा। अगर वहाँ पर लोग मुश्किल में थे तो उनकी मुश्किलात को कम करने में हमने कोई किरदार अदा किया या नहीं अदा किया। अगर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो वायरल हो रही हैं, उसके अंदर तो ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर बसने वाले लोगों ने आवाम के साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया। होटल्स के किराए बढ़ा दिए गए, वहाँ पर चीज़ों की कीमतों को कई गुना कर दिया गया, जानकर मैन मेड हर्डल्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि आवाम से चार्ज किया जा सके, पैसे बटोरे जा सके। और फिर इस सब के साथ साथ वहाँ पर इंतज़ामी मिसमैनेजमेंट भी हमें देखने को मिली। लोकल इंतज़ामिया भी फ़ाल नहीं थी और हुकूमत की जानिब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जानिब से भी कोई बरवक्त इकदामात नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से 23 कीमती जानें ज़ाया हो गई। आज के प्रोग्राम के अंदर हम अपोजिशन रहनुमाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माजी की हुकूमत ने उस तरह से इकदामात नहीं किए थे कि वहाँ पर बड़ी खुली और सड़कें तामीर की जा सकती, वहाँ पर कोई रिलीफ के लिए जो है वो इंतज़ामात मुमकिन बनाए जा सकते, हैवी मशीनरी जो है वो इम्पोर्ट की जा सकती वहाँ पर। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, या मौजूदा हुकूमत की जानिब से बरवक्त इकदामात नहीं किए गए थे? और एक और बड़ा अहम पहलू के ऊपर हम बात करेंगे कि ये मुआशरती बेहिस्सी हमारे अंदर जन्म कैसे ली। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए आज प्रोग्राम के अंदर 3 अहम शख्सियात मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे डॉक्टर अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब, आप मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल भी हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीरत के पहलुओं को सामने रखते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह दूसरों की मदद करने की तलकीन की है, आज हमारा मुआशरा इस पस्ती का शिकार क्यों हो चुका है, इखलाकी तरबियत हमारे अंदर क्यों नहीं रही, इखलाकी पस्ती का शिकार हम क्यों हो चुके हैं, और इससे कैसे निकलना होगा, और बहैसियत मजमूई हम सब पर इसकी क्या जिम्मेदारी आयद होती है। ये पहलू जो है हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जनाब सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे। राजा ज़फ़रुल हक साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार, ज़ाहिर अपोजिशन तो समझती है कि वो इसकी जिम्मेदार है, लेकिन हम उनसे सवालात उठाएंगे कि आपकी माजी की हुकूमत रही, पंजाब के अंदर आप मुसलसल 2 टन्योर आपने गुजारे, इन 2 टन्योर्स के अंदर आपने क्या कारकर्दगी दिखाई और इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया, वो राजा ज़फ़रुल हक साहब से जानेंगे। और हुकूमत से मेरे साथ होंगे सूबाई वज़ीर सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, उनसे जानेंगे कि हुकूमत, जो इमरान खान साहब दावे किया करते थे कि हमें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उस वक्त तक इखलाकियात का हमें दर्स दिया करते थे, उस वक्त तक हमें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए जब तक हम जो है वो इंक्वायरी भुगत रहे हैं। अगर इंक्वायरी के पीरियड के दौरान हुकूमती एहलकार सर पर मौजूद रहेंगे तो वो शफाफ इंक्वायरी कैसे मुमकिन हो पाएगी, कैसे दूसरे की मदद करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो सकता है, इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई और मदद करता है। इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर साहब को प्रोग्राम के अंदर दावत दी है। आप इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मेंबर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना ये चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इस साहने की जिम्मेदार कौन है? मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो एक फ्रीक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मजमूई तौर पर हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिया और सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि आप में से हर शख्स जो है वो मसऊल भी है और हर शख्स जो है वो रियाया भी है, यानी हम जवाबदेह भी हैं और हमसे जवाब तलब करने वाले भी हैं। असूली तौर पर तो हम सब की जिम्मेदारी है बतौर एक सोसाइटी के मेंबर होने के कि हम दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस किस्म के फिर भी कभी हंगामी हालात होते हैं तो हमें बढ़ चढ़ कर खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर सीरत आले बैत, सीरत असहाब, सीरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए इंसानियत के नाते लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक, हुकूमत की जिम्मेदारियां अपनी जगह पर है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं इस चीज की तरफ नहीं जाना चाहता। हमारे साथ का वजीर आजम खाका बाती तक इसी
हल्के के MNA भी हैं और वजीर आजम भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस हल्के में एतराज तो कर रहे हो। सर इस वक्त MNA वहां पर सदाकत अब्बासी साहब हैं, वो MNA लाहौर से हैं लेकिन इलेक्शन वहां से लड़ते रहे हैं। वहीं के है ना, वहीं के ही है ना, वजीर आजम कर रहे हैं। मुझे जहाँ से भी वो MNA हो, सवाल तो इस वक्त ये है ना, तो इलाका उन्होंने अपने उस इलाके के लिए जरा भर भी रफाई कहा, इवन उनके अपने गांव में जिसके रहने वाले हैं सुई गैस वहां नहीं पहुंचा सके, वजीर आजम होकर तो बाकी लोग क्या तवक्को रखेंगे। और आज वो मतलब तनकीद कर रहे हैं, उनको तनकीद करने के बजाय शर्म करनी चाहिए कि जिम्मेदारी उनकी इलाकाई हवाले से सबसे पहले बनती थी। और वो बेख्तियार भी नहीं थे, डॉक्टर साहब एक गुजारिश एक गुजारिश कि हुकूमत वक्त के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने आज अपनी वजाहत कर दी कि हमने 1.5 अरब रुपए की मशीनरी वहां पर लेकर रखी हुई है, उसको इस्तेमाल करने का विजन तो मौजूदा हुकूमत का है ना सर। देखिए मेरे भाई, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये तो एक गिरोह की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरा गिरोह है हुकूमत का। हुकूमत तो बहरहाल हर तरह से जिम्मेदार है, वो उसको कबूल करे या ना करे उसकी जिम्मेदारी बनती है। और बिलखसूस इन हालात में कि ये मरी में हुजूम का इकट्ठा होना को पहली मर्तबा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं सैर सेहत के लिए इस मौसम में मरी का रुख करते हैं। तो जब मौसम में मौसमियात वाले बार बार वार्निंग दे रहे थे, ये लोगों को तो मुल्जिम ठहरा रहे हैं कि उन्होंने उनकी तवज्जो नहीं दी उस तरफ, तो इन्होंने क्या काम किया है? इनकी तो जिम्मेदारी थी कि पहले से ऐसे इंतजाम किए जाते कि अगर खुदा न खासा इस किस्म का हादसा आता है तो उसका दिफा किया जा सके। तो हुकूमत तो यकीनन हर हवाले से जिम्मेदार है, वो किसी तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों से सर पीछे नहीं हटा सकती। लिहाजा मैं समझ तो रहेगा मशीनरी या दूसरी चीजें ठीक है, वो चीजें हैं, लेकिन मशीनरी खुद तो नहीं चलेगी, चलाने वाले भी चाहिए। इनको पहले से प्लानिंग करके रखनी चाहिए। ऐसे एक्सपर्ट पुलिस वाले वहां पर होते हैं, ऐसे एक्सपर्ट वहां पर हमारे जो क्या नाम है इलावा 9922 वाले जो हैं, वो हमला होता, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको पहले से कर रखनी चाहिए थी, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। इसके बावजूद कि अलर्ट जारी हो चुके इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद बहुत जरूरी थी। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस जो है वो तमाम लोगों को बचा सकती थी अगर तवज्जो दी जाती तो। क्या हुकूमत के पास वसाइल नहीं है? एम्बुलेंस मौजूद है, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस मौजूद है, तो लोगों को वहां से आसानी से निकाला जा सकता था, जिसको इस्तेमाल नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि इन अमवात के जिम्मेदार हुकूमत जो है वो सबसे ज्यादा है। डॉक्टर साहब ये तो आपने हुकूमत के कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी, साबिक हुकूमत के लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन जो एक पहलू सामने आया, जो मुआशरती बेहिसी का पहलू सामने आया, जो मरी के लोगों ने जुल्म ढाए, ओवर रेट चार्ज किया गया, सर उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये हमारी कितना ही मुआशरती पस्ती का हमें जो है वो शासखाना है ये। मैं सब तो इसमें भी मैं हुक्मरान जो है उन एहलकारों को सबसे पहले लूंगा कि वहां पर मरी वालों का ये कोई इस साल ये रवैया नहीं है। वो हर साल लूट मार करते हैं और आने वालों की जेबें काटते हैं। कोई नई बात उन्होंने की, जरा इसमें इजाफा कर दिया है, लेकिन वहां एक सड़क से दूसरी सड़क पर गुजरने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है, जबकि सड़कें हुकूमत की हैं। वहां पर एक जगह पार्किंग करने के लिए आपको पैसे देना पड़ते हैं। ये कैसे? क्या हुकूमत के सामने वो महंगाई नहीं है? पहले उसको कंट्रोल नहीं किया गया? कि आज का नया कजिया मरी का कहाँ गया कंट्रोल? प्राइसेस वाले सारे के सारे देखते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसमें शामिल होते हैं। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, तो उन्होंने इतनी लूट मचाई। डॉक्टर साहब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि उनकी चीज है वो रेंट ओवर चार्ज करना शुरू हो गए, वो लोगों को खाने पीने की अशिया महंगे दामों बेचना शुरू हो गए। यहां पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी शामिल है, गवर्नमेंट को वहां पर कंट्रोल रेट देने चाहिए। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि इंसानियत वहां पर मदद को पुकार रही है, वहां पर आप मदद करने की बजाय उन लोगों से चार्ज करते हैं कि जनाब हम धक्का लगाएंगे आपकी बस को, हमें इतने पैसे दे दें, या हम आपको उस वक्त ये रिलीफ फराहम करेंगे जब आप हमारी जेबें भरेंगे। तो ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं सर, यहां पर आप इस पहलू को किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह भी आना चाहता हूँ। देखो, ये तो मामला ये था कि अगर महंगाई को पहले से कंट्रोल किया जाता और डर खौफ होता कि अगर हमने ओवर चार्जिंग की तो हमारा मुहासमा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि अवाम ने भी वहां पर इंतहाई बेहिसी का मुजाहरा किया। जो दुकानदार थे उन्होंने बिल्कुल इंसानी कदरों को कुचल के रख दिया है। कहाँ गया वो उस्वा असहाब, कहाँ गया उस्वा अहले बैत, कहाँ गया उस्वा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब महाजरीन जो है वो आते हैं मक्का मुकरमा से और अंसार जी अपने घरों के दरवाजे खोल के उनके सामने रख देते हैं।
کہاں کے وہ جنگوں میں کہ ایک پیاسا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے دوسرا پیاسا ہے اس کو پانی دو، وہ کہتا ہے تیسرے کو ضرورت ہے، وہ کہتا ہے چوتھے کو ضرورت ہے. کہاں کی ہماری وہ مسلمانی اور کہاں گیا وہ اسلام؟ اور یہ چیزیں تو ہم پہلے چند سال پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کورونا کے حوالے سے کہ 5-6 ہزار کا سلنڈر جو 30-30 ہزار میں بکتا رہا، 12 ہزار کا ٹیکہ 5 لاکھ میں بکتا رہا. اور حاجی صاحب اور جناب فلاں صاحبان نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی، تہجد پڑھنے جا رہے ہیں. بابا اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام انسانی ہمدردی کا نام ہے. مسلمان اب یہ جنہوں نے اتنی لوٹ مار بتائی، 500 روپے کا انڈا، گاڑی کو دھکا دے رہے، چھوٹی گاڑی ہے 2,00,000 روپے لیں گے، بڑی گاڑی ہے 5,000. دھوپ مرو یار، شرم کرو، لوگوں کے لاشیں گر رہے ہیں، تم اپنے پیسے کمانے میں لگے ہو. کیا یہ وقت تم پر نہیں آ سکتا؟ میں لفظ سخت کہوں گا کہ انتہا کر دی انہوں نے. ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ اس معاشرے کے اندر یہ صرف مری کے لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عمومی رویے ہیں. یہ مسلمان کہیں پر بھی بسے وہ ایسی حرکات کرتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا معاشرہ گندا ہے، لیکن تالاب میں کچھ مچھلیاں گندی ہو جاتی ہیں. وہ جو گندی مچھلیاں ہیں انہوں نے جنم کیسے لیا؟ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیماری ہمارے معاشرے میں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بے حسی کیسے جنم لی سر؟ اس میں حکمران ذمہ دار ہے، اس میں علماء ذمہ دار ہے، اس میں جو رفائی تنظیمیں وہ ذمہ دار ہیں. اور اس کا میں سمجھتا ہوں جو ہو چکا وہ انتہائی قابل مذمت. ابھی حکومت کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. حکومت کو فوری طور پر ایسے افراد کو گرفتار کر کے ان سے وہ پیسے بھی نکلوانے چاہیے اور ان کو وہ سزا بھی دینی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے نشانہ عبرت بنے. اور آئندہ کے لیے فوری طور پر یہ صرف معاملہ مری تک نہ رکھا جائے. گلگت بلتستان، سکردو، وہ کتنے علاقے جو سارے برف پوش علاقے ہیں، وہاں کے بھی انسان ہے اور پاکستان نہیں ہے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے. جتنے بھی علاقے اس وقت اور ابھی یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، حکومت کو اب بیدار ہونا چاہیے اور دور دراز علاقوں میں جا کر ان لوگوں کی مدد کو پہنچنا چاہیے اور بنیادی ضروریات پہنچانی چاہیے. میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حکومت اگر ہیلتھ کارڈ دے رہی ہے تو اچھا کام ہے، لیکن ہیلتھ کارڈ دینے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ ضروریات زندگی مہیا کی جائے، وہ بیمار ہی نہ پڑے. پہلے بیمار ہوں ہسپتال میں جائے تو پھر بھی ہم ان کو کارڈ دیں گے، ٹھیک ہے اچھا کام ہوگا، لیکن سوال تو یہ کہ پہلے انسان کو وہ بنیادی ضروریات تو پہنچاؤ. یہ حکومت کی ذمہ داری بنیادی ضروریات کو پہنچانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیزیں سامنے آ چکی ہے. بغیر رول رعایت کے جن لوگوں نے یہ لوٹ مار کی ہے اور لوگوں کی جیبیں کاٹی، جس طرح آپ نے خواتین کو بتایا کہ زیور رکھ کے کیوں مرنا چاہیے ان لوگوں کو، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، ان کو یہ وقت نہیں آ سکتا. ان کا قانونی طور پر بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے گرا فروشی کی ہے، اس کا قانون موجود ہے. انہوں نے اخلاقی قدروں کو کچلا ہے، انہوں نے انسانیت کو ساتھ تذلیل کی ہے. یہ کتنے پہلو بنتے ہیں. ایک انسان کی تذلیل جو ہے وہ چھوٹا جرم ہے اس معاشرے میں. سر میں چاہوں گا کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے جو انعامات کا وعدہ ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے ہو. میں میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر رکھنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مومن سے دنیاوی تکالیف میں سے کوئی ایک تکلیف دور کر دے گا تو اللہ قیامت کے دن کی تکلیف میں سے اس کی تکلیف دور کر دے گا. اور جو شخص کسی تنگ دست سے نرمی کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے نرم معاملہ کرے گا. تو آپ ہمیں سیرت کے پہلوؤں سے سر ذرا پلیز سمجھائیے گا کہ اس سے دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو ہنگامی حالت تھی نا کہ عام حالات میں بھی اگر آپ کسی دکھی انسان کے دکھ اور تکلیف کو دور کرتے ہیں نا، تمہارا وہ دکھ اور تکلیف جو ہے گناہان کبیرہ کا کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور حج کے مناسک میں اللہ کو صفا مروہ کی صحیح سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک مصیبت زدہ انسان تمہارا دروازہ آگے کھٹکھٹاتا ہے اور تم فوراً اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہو تو فرمایا تمہارا صفا مروہ کی صحیح سے بھی افضل وہ عمل ہے اس کے ساتھ چل کے جانا. تو یہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز اور روزوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کر لینا کہ وہ بہت بڑا نیک متقی پرہیزگار ہے. اس حوالے سے دیکھو اس کو انسانی قدریں ہیں یا نہیں، اس کو انسانیت کا درد ہے یا نہیں ہے. مسلمان کی تعریف کیا کی گئی؟ من اسمع ولم یحتم میں امور المسلمین فلیس المسلم، وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ اس حالت میں صبح کرے اس مسلمانوں کی فکر تک نہ ہو. ہمیں مسلمانوں کی فکر نہیں کہلاتے ہم بڑے مسلمان ہیں، نہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے.
اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. جو ظلم و جور کیا ہے ان لوگوں نے, ان کو ہر صورت میں کٹہرے میں لانا چاہیے اور ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. اس میں اہلکار بھی شامل ہے. میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے. تو خدا کو اپنی مخلوق میں وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو خدا کی مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے. تو یہ بھلائی کا معاملہ کرنا اور پھر بھلائی سے پیش آنا, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے. سر میں آخر میں چاہوں گا کہ وعید کے طور پر بھی کچھ ہمارے رہنمائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھو میرے بھائی, یہ ہمارے دوسری طرف گناہوں کی سزا بھی ہے. دعائے کمیل میں حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں, میرے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں, کتنے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے, دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنا چاہیے. حکمرانوں کو اپنی جگہ پر, عوام کو اپنی جگہ پر, علماء کو اپنی جگہ پر. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے مساجد کے دروازے کھول دیے تھے, بہت سے لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے. ایسے ناسور جو پوری انسانیت کے لیے ننگو آر کا باعث بنے ہیں, ان کا محاسبہ ہونا بہت ضروری ہے, یقیناً ضروری ہے, تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے شاید کوئی عبرت کا سامان مہیا ہو سکے. اس موت کے دور میں جب کہ جگہ جگہ کورونا اور دوسری وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, بندے مر رہے ہیں, انسان اب بھی سبق نہ سیکھے, یہ مال دنیا کہاں لے کے جانا ہے. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آخر کے اندر یہ بتائیے گا کہ اب ہماری مجموعی طور پر ذمہ داری کیا بنتی ہے, ہمیں کیا ایسے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کی خرافات کم از کم ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں اور ہم دوسروں کی مدد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. حکومت کی کیا ذمہ داری ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھو جو اسلامی نظریاتی کونسل باہر ایک قانون ساز ادارہ ہے, اس کا کام تو قانون بنانا ہے. قانون تو موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ کیونکہ علماء اور دانشور ہیں, ملک کے چوٹی کے علماء ہیں, تو لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے اپنا پیغام بھی جاری کیا ہے. میں نے بھی اپنا پیغام جاری کیا, اخبارات میں کل بھی چھپے گا, جس میں درخواست کی عوام الناس کہ خدا را اپنے ذہنوں میں انسانیت کی محبت پیدا کرو, خدمت خلق کے جذبے سے اپنے آپ کو سرشار کرو, اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے ناسوروں کو سزائیں بھی دے اور حالات آپ کے سامنے اس کا فوری طور پر سد بات کرے. جیسا کہ سنا ہے کہ مری کو ضلع کا درجہ دیا جا رہا ہے, تو ضلع کا درجہ اس لیے نہ ہو کہ ہماری جیبوں میں پیسہ آئے, بلکہ اس کی تعمیر و ترقی میں پیسہ خرچ ہو, اس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اور جو صحت کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے ہنگامی راستے بنانے کی ضرورت ہے. ایسے افراد کو متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہنگامی حالات سے نپٹنا جانتے ہوں. ایسے وسائل کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے. کرینے چاہیے, برف ہٹانے والے وسائل چاہیے, ہیلی کاپٹر ایمبولینس سے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے. یہ وہ بنیادی چیزیں مہیا کرنا حکومت کا کام ہے, اور اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی تک یہ موسم شروع ہے اور بھی برف باریاں ہوگی. جی ظاہر ہے, بالکل حکومت کو بھی سے عملی اقدامات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. سر مجھے بریک پہ کوئی ایسا علاقہ نہ ہو جہاں لوگ پھنسے, وہ ابھی بھی جا کے حکومت کا فرض ہے بالکل ٹھیک ہے سر. چپا چھانے اور دیکھے لوگوں کو. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر سید یاور عباس بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ صوبائی وزیر ہیں سوشل ویلفیئر کے. ان سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی جانب سے یہ نااہلی کیوں سامنے آئی. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سید یاور عباس بخاری صاحب, آپ صوبائی وزیر ہیں سوشل ویلفیئر کے. سر بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے اندر وقت دیا. سر ساہنے مری کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے, اس کے ذمہ داروں کے تعین کے اوپر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکومت اکیلی ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ ہمیں مجموعی طور پر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈالنی ہے. لیکن سر اپوزیشن رہنما آج اسمبلی کے اندر بھی بولے, شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری صرف حکومت کے اوپر ڈالی جاتی ہے کیونکہ یہ مین میڈ انسیڈنٹ ہے, یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو ایکسیڈنٹلی پیش آیا ہو. سر اس پہ کیا کمنٹ کرے گی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. دراصل میں دیکھیں یہ ایسی چیز ہے کہ جو وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں نا, آبائی لوگ جو وہاں پہ آباد ہیں, ان سے پتہ کریں یہ چیز کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی جو ہوا. جتنی بھاری مقدار میں برف گری ہے وہ دیکھیں 8 سے 10 فٹ کی برف ہے یا 7 سے 8 فٹ کی برف ہے. یہ وہاں پہ ہوا کبھی نہیں تھے چھوٹی سی دیر کے اندر نا. ابھی جہاں تک بات کر رہے ہیں, اور پھر آگے درخت گرے ہوئے تھے, لینڈ سلائڈنگ تھی, بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں.
اور دیکھیں حکومت وقت جو بھی ہو نا وہ حکومت وقت کے اوپر ہی بات آتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب اپنا ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھول گئے، جہاں پہ ان لوگوں نے تو گولیاں چلائی، یہاں پہ تو خدا کی طرف سے ایک چیز ہوئی، لینڈ سلائیڈ ہوئی، درخت گرے، 8 سے 10 فٹ برف گری، تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں تو انہیں سیدھی گولیاں چلائیں، لیکن انہیں آج تک معافی نہیں مانگی ہے۔ مطلب منافقت کی انتہا ہے شہباز شریف صاحب کی، کہ اگر وہ تھوڑی سی منافقت سے نکل آئیں اور اس بات کی بات کریں کہ بھائی ہم بھی دلیر بنتے ہیں، ماڈل ٹاؤن کا جو ثانیہ ہوا ہم ذمہ داری لیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے مطلب بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو چلے کم از بخاری کم صاحب ہائی لیول انکوائری پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کر دی ہے، جو بھی ذمہ دار ہوگا۔ دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے کیا کہ ایک احساس سے ذمہ داری ہے، تو اور کیونکہ مری اتنا ایک بہت بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اس کو مینج کرنے کے لیے مری کو ضلع بنانے کی طرف بات کر دی ایک دم، کہ بھائی مینجمنٹ زیادہ مائکرو لیول پہ ہو۔ تو حکومت کیا سیکھا؟ حکومت نے فوراً اقدام یہ کیا کہ انکوائری کرو، اور اس کے بعد پہلے تو ان لوگوں کو نکالا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ہوٹل والوں نے جو ظلم کیا، جو ان لوگوں نے، میں بخاری صاحب ون بائی ون اگر بات کریں تو زیادہ اچھا ہوگا ہمارے پاس۔ بالکل میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ صحت کے لیے لوگ وہاں پہنچے ہوں اور 48 گھنٹے تک گورنمنٹ رسپونڈنٹ نہ ہو۔ اگر وہاں پر لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کے پاس فور کاسٹ موجود تھی، آپ نے لوگوں کا داخلہ منع کیوں نہیں کیا، رکوایا کیوں نہیں ٹائملی؟ یہ ذمہ داری تو حکومت کی اداروں کے اوپر آتی ہے نا سر۔ دیکھیں ابھی واقعہ گزرنے کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات بالکل صحیح نظر آ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نیو ایئر کے اوپر 1.5 لاکھ گاڑی گئی ہے مری کے اندر، وہاں پہ فرق کیا پڑا کہ برف نہیں ہوئی تھی، یا فرق کیا پڑا کہ لینڈ سلائیڈ نہیں ہوئی تھی، درخت نہیں گرا ہوا تھا، تو یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ ابھی یہ جو چیزیں ہیں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اچانک ایک خدا کی طرف سے ایک چیز آئی، جس کو ہم لوگوں نے ہمارے جو ریسپانسبل وہاں پہ لوگ تھے ان کو جلدی رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دیکھیں جتنا واقعہ گزر رہا ہے، جتنا وقت گزر رہا ہے واقعہ ہونے کے بعد اور حقیقت کھلتی جا رہی ہے، تو اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک ہمارے پاس ریسکیو کے وہاں پہ ذرائع زیادہ ہونے چاہیے، سنو کلیئرنگ کے ذرائع ہمارے پاس مشینری زیادہ بہتر اور ہیوی ہونی چاہیے، لینڈ سلائیڈنگ ہوگی وہ بھی سنو کلیئرنگ اکوپمنٹ کلیئر کر سکتی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی اگر ہم نے ساتھ کو فروغ دینا ہے۔ سر میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، حکومت بھی اگر یہ کہے گی کہ یہ ہونا چاہیے، سوال یہ ہے کہ ڈیزائنڈ ایس او پیز موجود ہیں سر، ماضی کے اندر بھی برف باری ہوئی، ڈیزائنڈ ایس او پیز موجود ہیں، صرف عمل درآمد کا مسئلہ آیا کہ وہاں پر ٹائملی اگر عمل درآمد ہو جاتا تو اس سانے سے بچا جا سکتا تھا۔ اس کی تو آپ بھی مذمت کر رہے ہیں، دیگر حکومتی اہلکار بھی مذمت کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن سر اگر ان ڈیزائنڈ ایس او پیز کے اوپر ٹائملی عمل ہو جاتا تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اب انکوائری آپ نے بٹھا دی، اس انکوائری کے نتیجے میں چند ایک بیوروکریٹ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے اور وہ مستعفی ہو جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا سر؟ نہیں دیکھیں یہ مینجمنٹ تو بیوروکریٹ کرتے ہیں نا، امپلیمنٹیشن بیوروکریٹس کرتے ہیں، ویژن آپ دیتے ہیں جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیونکہ لوگوں کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ واسطہ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو ہم لوگ بہت جلدی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ ایک چیز کو دماغ میں ضرور رکھیں پلیز، کہ جس طریقے سے یہ جو کچھ ہوا، لینڈ سلائیڈنگ، درخت گرے، برف اتنی زیادہ تھی، اور جتنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں، اور جتنا وہ اس کے جس وقت غیر انسانی رویہ وہاں پہ لوگوں نے رکھا، کہ جو بھی ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرک کھڑا ہوا تھا اور جو چڑھائی کے اوپر گاڑیاں جن نے چڑھنا تھا وہ چڑھ نہیں سکی کیونکہ سلو ہوتی تھی، اور وہاں پہ اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی 3000 روپے کا چین ہے۔ ابھی یہ وہ باتیں جو سوشل میڈیا سے آ رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کی ہر بات کو ماننا بھی نہیں چاہیے، لیکن ان باتوں پہ توجہ ضرور دینی چاہیے۔ لیکن سر یہ بھی تو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 50-50 ہزار میں کمرے رات کو دیے گئے، اور پھر یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ بچیوں نے اپنے زیور تک رکھوا کر رات سٹے کیا، اور پھر یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پر 200 روپے کا انڈا بکا، پارکنگ کے چارجز جو ہے وہ آپ بھی دیتے رہے ہوں گے، ہم بھی دیتے رہے ہیں سر، وہاں پر جاتے ہیں تو عمومی حالات کے اندر یہ سب کچھ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں یہ چیز زیادہ دکھاتی ہے کہ جو مائکرو مینجمنٹ تھی نا، جو بالکل زمینی سطح پہ جس چیز کو جس محکمے نے یہ کرنا تھا، جو آپ کی تحصیل کی انتظامیہ تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بالکل ناکام ہوئی ہے، انہیں نہ ریٹس کو کنٹرول میں رکھا۔ دیکھیں یہ ساری سوشل میڈیا کی رپورٹس، ایک عدد رپورٹ آتی تو سمجھ آتی، اگر 3-4 ذرائع سے ایک رپورٹ آ رہی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت ہے۔ اگر کچھ بھی حقیقت ہے، میں کہتا ہوں 5% بھی حقیقت ہے، تو کارروائی ہونی چاہیے ان ہوٹل مالکان کے خلاف، ان دکانداروں کے خلاف، اس انتظامیہ کے خلاف فوراً کارروائی ہونی چاہیے، اور ہمارے پولیٹیشنز چاہے پی ٹی آئی کے ہیں چاہے جو بھی ہیں،
ان کو یہاں پہ اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا کہ عوام کو جو مشکلات ہیں، اور 22 لوگ ہمارے فوت ہو گئے اس چیز میں، تو مطلب یہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ بخاری صاحب، اور اس کے اندر ہم نے پہلے پروگرام کے پہلے حصے کے اندر اس کے اوپر بات بھی کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حکومتی ذمہ دار ہیں، آپ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ یہ اوورال ہماری معاشرتی بے حسی بھی تو ہے کہ وہاں پر لوگ مدد کو پکار رہے ہیں اور آپ ان کی مدد پیسوں کے عوض کر رہے ہیں، آپ اپنا سیزن لگانے کے چکر میں ہے۔ یہ معاشرتی بے حسی یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے سر؟ دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ لالچ اور یہ مادہ پرستی، یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے، یہ تو پچھلے بہت سارے سالوں سے یہ چیز بڑھتی آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم راتوں رات کروڑوں روپیہ کما لیں۔ دیکھیں، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آیا جو اسلام آپ کو سکھاتا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، اس کے اندر ان میں سے کسی نے عمل کیا؟ نہیں کیا نا۔ ان لوگوں نے تو ان لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور ان لوگوں نے، میں تو یہ سخت لفظ ہے، میں کہوں گا، ان نے اپنا گھٹیا پن، اپنی ضلالت دکھائی، اپنی درندگی دکھائی، انسانیت نہیں دکھائی۔ یہاں پہ اگر انسانیت دکھاتے، وہ وقت ایسا تھا کہ وہ کہتے بسم اللہ، آئیں، ہم لوگ جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا ہوگا سر، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھولے ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مری والوں نے یہ رویہ اپنایا۔ یہ ہوٹل والوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، ہوٹل والوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوور چارجنگ کی ہے، اور وہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے صحیح تسلیم کیا کہ ان کو ریٹس انشور کروانے کی ضرورت ہے۔ سر، اس کے لیے جو جامعہ پالیسی بنائی گئی اور انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی، سر، گو کہ اس کی فائنڈنگز آ جائیں گی، لیکن جو انیشیل رپورٹ سامنے آئی اس کے اندر وہاں کے حالات کو اور برف باری کو اور پھر درختوں کے گر جانے کو اور پھر اوور گاڑیوں کا وہاں پہ تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں پہنچ جانے کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ لیکن سر، ایک اور ڈیسیژن جو پنجاب حکومت کی جانب سے لیا گیا، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ وہاں پر ضرورت تھی کہ آپ اقدامات ایسے کرتے جو آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کو ضلع بنانے کی طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں۔ سر، اس کا مقصد سمجھا دیں ذرا عوام کو۔ نہیں، دیکھیں، میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی پروگرامز میں کی۔ دیکھیں، ہماری جو موٹر وے پولیس ہے، ہمارے جو ٹول پلازرز ہیں، جگہ جگہ کے اوپر ابھی ہمیں LCDs لگا کے لوگوں کو وارننگ دینی پڑے گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جی آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں اس کے اندر خطرہ ہے۔ لوگوں کو باور کرائیں، لوگوں کو روکیں زبردستی، کیونکہ اس کے بغیر تو کام آگے نہیں چلے گا۔ جہاں تک بات ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ لگا، جیسے انفارمیشن ملی وہ آگے ادھر وہ سپرویژن بھی کر رہے تھے۔ دیکھیں، چیز موو تب کرتی ہے جب اطلاع آتی ہے، اور اگر دیکھیں وہاں پہ 50,000 روپے کا کمرہ اور لاکھ کا کمرہ دیا جا رہا تھا، یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ یہ چیزوں کو مانیٹر کرے۔ اور جب ابھی یہ وزیر اعلیٰ تک بات پہنچی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب اس کی پر ایکشن لے رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب ایک بڑی بٹھا دی۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ واقعے کے بعد ہر کوئی بات کر لے، لیکن واقعے کے بعد آپ ایکچولی کیا کرتے ہیں، آپ اس کی جو نااہلی ہے وہاں پہ انتظامیہ کی، آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں، آپ انکوائری بھی بٹھاتے ہیں، اور آپ سزا بھی وہ دیں کہ جو ان کو سمجھ آئے، اور وہ اینڈ اپ کی ایک مثال بنے۔ یہ ہم لوگ یہ تو نہیں کر رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو گیا اور ہم لوگ ایک سائڈ پہ چپ کر کے بیٹھ کے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو باتیں آج نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کر رہے تھے، ان کو بولے ماڈل ٹاؤن میں آپ نے کیا کیا؟ وہاں پہ تو پریگننٹ عورتوں پہ گولیاں، برف نہیں گر رہی تھی، درخت نہیں گرے ہوئے تھے، آپ نے سیدھا گولیاں چلائی۔ آپ اس واقعے کو تو آج تک ڈینائی کرتے ہیں۔ لیکن سر، لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی بات، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن نے بھی یہی تمام کچھ کارروائیاں کی تھی۔ آج اگر یہ 23 افراد جاں بحق ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی اب سیاست کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، میں تو جو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ انتظامیہ کی، اگر دیکھیں جتنا وقت گزر رہا ہے اور باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ہوٹلوں کے جو چارجز تھے اس کے اوپر انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی تو بڑا سخت ایکشن لے، ان کو سزائیں دیں۔ پھر جہاں پہ یہ انڈے مہنگے اور پانی کی بوتل 1000 روپے کی جو باتیں سنی جا رہی ہیں، پھر ٹرک جو ایک غلط جگہ پہ کھڑا کر دیا تاکہ گاڑیاں سلو ہوں، چڑھائی پہ نہ چڑھ سکیں، وہ وہاں پہ ان کو یہ چیزیں فوراً سامنے لائیں، سزا دیں، وہ وہاں پہ پولیس کی تعداد بڑھائیں تاکہ کوئی بھی، دیکھیں، نیو ایئر کے اوپر 1,50,000 گاڑی گئی، تب تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، ابھی اس سے کم گاڑی گئی ہے۔ بخاری صاحب، مجھے آخر کے اندر، آپ کا وقت قیمتی ہے، بہت شکریہ کہ آپ خصوصی طور پر وقت دے رہے ہیں، مجھے آخر میں 2-3 سوالات آپ سے اور کرنے ہیں۔ مجھے کہ سر، یہ ضلع بنانے کا مقصد کیا ہے، اور اس اقدام کو کرنے سے وہاں کے لوگوں کے لیے، سیاحوں کے لیے کون سے ریلیف کا انتظام کیا جا رہا ہے؟ سر
دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ضلع بن جاتا ہے تو ڈی سی راولپنڈی میں بیٹھنے کے بجائے اور مری کو ایک تحصیل لینے کے بجائے وہ ڈسٹرکٹ بن جائے گا. آپ کی ڈی سی ڈی پی او وہ سارے مری میں بیٹھیں گے. وہاں پہ تھانے بھی ایک دو اور تھانے بن رہے ہیں. پھر ڈی سی خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اے سی اور زیادہ گراس روٹ لیول پہ چلا جائے گا. وہاں پہ جتنا آپ کا ریسکیو کا 1122 کا وہاں پہ وہ محکمہ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. دیکھیں اگر ہم نے ٹورزم کو فروغ دینی ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. لیکن سر وہاں پر سپیس کا مسئلہ ہے نا سر, وہاں پر تو پہلے ہی رش اگر بڑھ جائے تو کنٹرول نہیں ہو پاتا. جب وہ ضلع بن جائے گا تو تمام ضلعی ادارے وہاں پر پہنچ جائیں گے تو آبویسلی سپیس اور محدود ہو جائے گی سر, اور زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. نہیں دیکھیں وہ تو انہی دفتروں کے اندر ضلعی انتظامیہ وہاں پہ پہنچے گی. ہوگا کیا کہ آپ کے اہلکار بڑھ جائیں گے, اہلکاروں کی تعداد بڑھ جائے گی, وہاں پہ پولیس بڑھ جائے گی, وہاں پہ ریسکیو کا عملہ بڑھ جائے گا. آپ کو بیسکلی تو یہ چاہیے, آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہو جائیں گی, آپ کو یہی چاہیے. پھر جو وہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ صرف ایک نہیں ہوگا نا, اس کے نیچے اے سیز ہوں گے. وہ اے سیز پہ زیادہ بہتر آن دا گراؤنڈ کام کر سکیں گے بنسبت اپنے دفتروں میں بیٹھنے کے. وہ بہتر کافی, جیسے کوئی بندہ بتا رہا تھا ایک اور شو کے اوپر کہ اے سی ٹک ٹاک پہ ایس ایچ او کے ساتھ بتا رہا تھا کہ ایکسیلنٹ ویل ڈن. دیکھیں یہ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر انتظامیہ نہیں چلنی چاہیے, یہ چلنی چاہیے لوگوں کی سہولت کے لیے, عوام کے لیے آن دا گراؤنڈ لیول. اگر عوام کو سہولت نہیں ہے اور ہم فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کرتے رہیں گے, یہ سارا جھوٹ ہے نا, پھر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے حقیقی عوام کی خدمت کرنی ہے تو آپ نے انتظامیہ کو بہتر موڈ میں لے کے آنا ہے, اور وہ یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو امپورٹنس دیتے ہوئے اس علاقے کو آپ وہ اس کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر دیں. اس سے انتظامیہ کی تعداد بڑھے گی ضرور, لیکن اس سے لوگوں کو مسائل نہیں ہوں گے, لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں گی. سر گورنمنٹ آخر کے اندر سر پھر مجھے بریک پہ جانا ہے کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے خان صاحب ماضی کے اندر بھی کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی واقعہ آئے تو حکمران رسپانسیبل ہوتے ہیں, اور رسپانسبلٹی کو آن کرتے ہوئے اس وقت تک کم از کم ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے جب تک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نہ آ جائے اور وہ امپارشل انکوائری جو ہے وہ ممکن ہو سکے. تو سر کیا ذمہ داروں کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے کم از کم اس وقت تک جب تک انکوائری نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں ابھی یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ امپورٹنس ہے کہ علاقے کی وہ چیز اس کو اور مائکرو لیول پہ مینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے چیف منسٹر صاحب کو پتہ لگا وہ فوراً پہنچے وہاں پہ. لیکن دیکھیے اس میں پرابلم کیا آتا ہے کہ جو اس قسم کی ہوتی ہیں جس کے اندر غفلت ہو, جس چیز کی غفلت ہے پھر اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو کیا اس میں آپ کو وزیر اعلیٰ کی غفلت نظر نہیں آتی, گو کہ آپ ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں سر؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ کی اس لیے غفلت نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کو جیسے پتہ لگا وزیر اعلیٰ صاحب تو خود پہنچ کے مانیٹر کرتے رہے, خود ہیلی کاپٹر میں وہاں پہ فلائی کر کے دیکھتے رہے, وہ لوگوں کو وہاں پہ گائیڈ بھی کرتے رہے. جو انتظامیہ ہے وہ خود انتظام صرف کمرے میں بیٹھ کے نہیں سن رہے تھے, وہ ہوائی جائزہ لے رہے تھے, دیکھ بھی رہے تھے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ بھی صحیح بتائی جا رہی ہے کہ نہیں بتائی جا رہی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ابھی جتنا وقت گزرا ہے اس وقت تو مجھے یہ بات نہیں پتا تھی, لیکن اب جو جتنی باتیں پتہ لگ رہی ہیں ہمیں وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ تھی اس کی غفلت تو نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, جو کچھ بھی ہو لوکل انتظامیہ کی غفلت نظر آ رہی ہے. یافر بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آؤں گا تو پھر اور موضوعات کے اوپر بات کریں گے, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ ظفر الحق صاحب, آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر وقت دینے کے لیے. سر صحنۂ مری کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, میں جاننا چاہوں گا کہ کیا اکیلی حکومت اس کی ذمہ دار ہے, وہ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے عوام کے ساتھ تعاون نہیں کیا, جنہوں نے بالکل معاشرتی بے حسی کا مظاہرہ کیا, لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کو لوٹتے رہے وہ اور دھکا تک لگانے کے وہ پیسے چارج کرتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مری کا جو ثانیہ ہے وہ پورے پاکستان کو غمزدہ کر گیا ہے اور لوگوں کی طبیعت پر بھی بہت شدید بوجھ ہے, اور اس میں اب اس کی تہ تک پہنچنا ضروری ہے کیونکہ وہاں تو ہر سال برف باری ہوتی ہے اس سارے علاقے میں, ایبٹ آباد سے لے کر مری اور اس سے بھی اوپر جہاں تک کہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے. لیکن اگر اس کو
صحیح سمجھا نہ جائے، اس کا انالیسس نہ کیا جائے جی اور اس کے کوئی بہتری کی تدابیر نہ کی جائیں، تو یہ کوئی الزامات لگانے کا مقابلہ نہیں بن جانا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ کہتی ہے یا کچھ وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے تو وہ بہت بڑی تعداد میں چلے گئے ہیں، جی تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی، جس کو ہر شخص نے برا محسوس کیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ مری کی جو انتظامیہ تھی جی اس کا رول بھی کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ جس سے پتہ چل سکے کہ وہ جب اعلان ہو رہا تھا کہ شدید برفباری ہوگی تو انہوں نے اس بارے میں کیا کیا. بالکل ٹھیک. اور اگر وقت کے اوپر مری جانے والی ٹریفک کو بند کر دیا جاتا تو پھر شاید اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا. سر کیا حکومت کو اس طرح سے ہم کم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ ان کو اس میں کچھ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ کہیں پر پہنچ جائیں گے تو کوئی بھی نظام ہوگا وہ چوک ہو جائے گا، اور وہ بالکل اسی طرح سے مری کے اندر بھی ہوا اور نظام چوک ہو گیا اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں کے پہنچنے کی وجہ سے. دیکھیں جی، جب سیاسی کوئی دھرنا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو حکومت جو ہے وہ انتظامیہ وہاں کنٹینر لگا کر راستہ ہی بند کر دیتی ہے کہ لوگ ادھر آئیں ہی نہ. وہاں پر مؤثر ہو جاتی ہے. اور مری والے معاملے میں کیونکہ یہ اس طرح کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں گیا تو کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے تو پھر اس کا انتظام نہیں کر سکے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے، حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اور اس پر یعنی 18 گھنٹے جو پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھے، ان کے ساتھ 6 اور چھوٹے چھوٹے بچے عزیز بھی تھے، وہ موبائل پر ٹیلی فون کرتے رہے، کبھی کس کو کبھی کس کو کبھی کس کو. کوئی آدمی نہ گیا، نہ برف ہٹانے والا گیا، نہ ان تک پہنچنے والا کوئی گیا، نہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ کوئی پانی پینے کے لیے دیا. بالکل ہی بے حسی کا ایک ایسا معیار قائم کیا گیا جس کو شاید کافی عرصے تک کوئی آدمی عبور نہ کر سکے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت خود یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ جی 1 سے 1.5 لاکھ گاڑیاں وہاں پر جا رہی ہیں اور لوگوں کی معیشت بہتر ہو گئی ہے. جی گاڑیوں کو روک دینا چاہیے تھا نا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ روکنے میں ناکام رہی. گنتی کر کے اس پر خوشی کا اظہار کیا جائے کہ بڑے لوگ گئے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے اور کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ سر یہ بتائیے گا کہ جو وہاں پر مری کے لوگوں نے جو رسپونڈ کیا اس کو آپ کس طرح سے کنڈیم کرتے ہیں؟ مری کے لوگوں کی کیا اخلاقیات اتنے گر چکے ہیں کہ وہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے؟ اس کو کس طرح سے کنڈیم کیا جانا چاہیے سر؟ دیکھیں جی، مری جو ہے وہ اب صرف مری کے رہائشیوں کے لیے یا مری کے جو اصل باشندے ہیں صرف وہی نہیں ہیں، بلکہ ہر جگہ سے لوگوں نے وہاں جائیدادیں خرید لی ہیں، مکان بنا لیے ہیں، بزنس قائم کر لیے ہیں، ہوٹل بنا لیے ہیں. اس لیے سارا الزام مری کے جو باشندے ہیں انہیں کو نہیں دیا جا سکتا. ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے ہیں، کراچی سے ہیں، باقی جگہوں سے ہیں، صوبہ سرحد سے ہیں، کے پی سے ہیں، یہ ہر جگہ سے لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں. تو اکیلے ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں مری کے لوگوں نے اس طرح زیادتی کی ہے. سر یہ حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی تو شامل تھی کہ حکومت وہاں پر میک شور کرتی کہ کچھ کنٹرول ریٹس ہوتے، بھلے جتنی مرضی برف باری پڑ جائے. جی کسی نے توجہ ہی نہیں دی. کنٹرول ریٹ تو بعد کی بات ہے نا جی، کنٹرول ریٹ تک تو بات پہنچی ہی نہیں ہے نا. جی اب سر یہ جو انکوائری کمیٹی حکومت نے بٹھائی ہے، آپ مطمئن ہیں سر کہ حکومت جو اقدامات کرنے جا رہی ہے وہ افسروں کے تقرر سے وہاں افسر جو ہے اس کے کنوینر بھی ہوں گے، افسر ہی ان کے ممبر بھی ہیں کمیٹی کے، تو کیا کریں گے؟ حکومت کے ماتحت لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کیا کر سکیں گے؟
سر دو چار بیوروکریٹس کو تبدیل کر دیا جائے گا، محض اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو ماضی کے اندر ہوتا ہے؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ٹھیک ہے، جوڈیشل کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بنے اور وہ تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بعد ان کو کڑی سزا دی جائے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ حکومت اب ایک اور ڈیولپمنٹ کرنے جا رہی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر اس کو ضلع کا درجہ دے دینا چاہیے اور ضلع کا درجہ دینے کی تجاویز جو ہیں وہ مرتب کی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ضلع کا درجہ دے دینے سے وہاں پر سیاحت کو فروغ ملے گا اور لوگوں کے مسائل کم ہو سکیں گے، اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اچھا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں کوئی سینئر گورنمنٹ آفیشل وہاں پوسٹ کیے جا سکیں جو ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ ایک جو اسسٹنٹ کے پروٹوکول کے اور یہ اسی میں لگے رہتے ہیں، ان کی باقی محکمے بات ہی نہیں سنتے، نہ مانتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہوتا ہے. تو وہ اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں آفیشلز کو جو ایک تحصیل کے سطح کے اوپر ہوتے ہیں جی، ان کو ڈسٹرکٹ کی سطح کے افسروں کو وہاں لگانا چاہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. اچھا، لیکن جب تک کہ کوئی راضی نہ ہو اس وقت تک ارد گرد کے علاقوں کو اس ضلع میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر، اور مشکلات لوگوں کے لیے پیدا کریں اور مشکلات ہوں گی. سر یہ بتائیے گا کہ حکومت منی بجٹ لے کر آ رہی ہے اور اس کو اب اس کے اوپر بحث ہوگی اور پھر اس کو پاس کروانے کی طرف بات جائے گی. اپوزیشن بھی مشترکہ حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم دیا جا سکے گا؟ اور یہاں پر اس معاملے کے اندر منی بجٹ کے آنے سے بار بار شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، عوام کے اوپر اور بوجھ پڑے گا. تو سر اپوزیشن کے پاس کیا حکمت عملی ہے کہ حکومت کو یہ منی بجٹ لانے سے روکا جا سکے؟ میرا خیال ہے جی اس کے لیے تو اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ تعداد اپنے لوگوں کی وہ مکمل طور پر وہاں حاضر کرے اور پھر تبھی جا کر یہ ہو سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے سر اس تعداد کے باوجود بھی جو ہے وہ حکومت کی ظاہر تعداد پھر بھی زیادہ ہے، وہ 171 ہے، آپ 171 نہیں ہیں، تو کس طرح سے ممکن ہو پائے گا کہ اس بل کو منظوری سے روکا جا سکے؟ اور اس کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، تو سر ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کوئی روابط کی بات آگے بڑھ رہی ہے سر، تاکہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو جو ہے وہ اس معاملے کے اندر آن بورڈ لیا جا سکے؟ رابطے تو سب سے ہو رہے ہیں. اب کون کس پریشر میں آتا ہے نہیں آتا وہ الگ بات. اور سر پی ڈی ایم کے نے جو 23 مارچ کا اعلان کیا ہے، 23 مارچ کو وہ حکومت کے خلاف ایک مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں سر، وہ عوام کے لیے کس طرح سے فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے سر؟ اس کے اوپر پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی ہے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے مختلف جگہوں پر مارچز کیے گئے، چلنے دیے گئے، جلسے کیے گئے، وہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہوتی ہے عوام کے اندر. اور یہی سیاسی جماعتوں کا کام بھی ہے. بنیادی کام تو یہی ہے کہ اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھے اور جو لوگ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں وہ اس موقف کے ساتھ پھر عملی طور پر شریک بھی ہوں. سر ایک جی بالکل، اگر 23 تاریخ کو یہ کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بعض لوگ اس بات کا بہانہ بناتے ہیں کہ 23 کو آرمی کی پریڈ ہوتی ہے تو وہ کوئی 10:30 11 بجے ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سر پیپلز پارٹی نے اپنے الگ مارچ کا اعلان کیا، پی ڈی ایم نے اپنے الگ مارچ کا اعلان کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کی اس تقسیم سے حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تقسیم نہیں ہے. جو وائٹل ایشوز ہیں ان کے اوپر اتفاق رائے ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اگر کراچی سے شروع کرتے ہیں تو وہ جلدی تو نہیں نہ پہنچیں گے. میرا خیال ہے کہ چلتے چلتے پھر اکٹھے ہی پھر اسلام آباد پہنچیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے. سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.